बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेस फॉर राइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इफ़त रऊफ़। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वार्ड टेक्सला हल्का BP20 के एक बहुत ही मुतहरिक सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से साबिक सूबाई वज़ीर बराए खेल और सकाफत मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब से। आइए उनसे पूछते हैं उनकी सियासी सरगर्मियाँ क्या हैं और उनकी ज़ात से मुतालिक चंद सीधा सवाल करते हैं। तो मिलते हैं मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब। मलिक साहब, ये ज़रा बताइएगा कि आपका सियासत में आना कैसे हुआ और कितने बरस हो गए आपको सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिटिक्स में तो मेरा आना एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि बेसिकली मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था और मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था। तो वालिद साहब की डेथ के बाद, क्योंकि वो बेसिकली पॉलिटिक्स में थे और वो उसको देख रहे थे, तो मुझे फिर इस फैमिली लेगेसी को लेके आगे चलना पड़ा। और फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया मैंने उसमें 2008 में, एंड देन आफ्टर फिर 2013 का इलेक्शन हुआ, 18 का हुआ। सिलसिला जो है वो चल निकल पड़ा। तैमूर साहब, सियासत में आने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? तालीम की, आईन और कानून से मुतालिक समझदारी की, पैसे की, तजर्बे की, या फिर असर रसूख की? देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो पॉलिटिक्स के डायनामिक्स है, उसमें तो आप देखें, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी जो 2 पार्टी सिस्टम बना हुआ था, उसमें इन जमातों ने सिर्फ और सिर्फ जो सियासत है वो पैसे से मुंसलिक कर दी थी, और लोग पैसा कमाने के लिए और पैसा बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आते थे। और यही वजह है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग जो थोड़े से शुरफा कहलाए जाते थे, या जो अपने आप को नीट एंड क्लीन किस्म का कंसिडर करना चाहते थे, वो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट के रहते थे। लेकिन इमरान खान के आने के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइडियोलॉजी है उसको लॉन्च होने के बाद, मैं समझता हूँ कि इसके टोटली पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हुए। आपने देखा कि इस मुल्क की वो क्लास जो इससे पहले कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती थी, कभी पॉलिटिक्स में आना पसंद नहीं करती थी, वोट कास्ट करना पसंद नहीं करती थी, उन लोगों ने पॉलिटिक्स की तरफ अपने आप को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व किया। हमारे मुल्क की यूथ जो थी वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुई, और आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की 90% यूथ है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए जो ज़रूरत है वो एजुकेटेड लोगों की, नीट एंड क्लीन लोगों की, और यंग जनरेशन की, जो आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए को लोगों तक पहुँचाए और उस पर प्रैक्टिकली काम करें। आप क्या समझते हैं कि ज़मान पार तहरीक वो कामयाब हो चुकी है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान का पैगाम 22 करोड़ आवाम तक और इससे बाहर जितने ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उन तक पहुँच चुका है। और ये तहरीक जो है, ये इस वक्त ना रुकने वाली तहरीक है। मुल्क के गैरतमंद लोगों ने, बाशऊर लोगों ने इमरान खान के नज़रिए के ऊपर लब्बैक कहा है, और वो अपने मुल्क की बका, सलामती और एक नए पाकिस्तान की तलाश के लिए आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जब तक वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो आराम से नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। वैसे तो आप काफ़ी नरमखो हैं और बहुत ही महज़्ज़ब आपका रवैया है, लेकिन कभी कभार आपको देखा गया है कि सूबाई जो असम्बली है उस पर आप कभी जारहाना रवैया अपनाए हुए होते हैं, कभी बहुत एग्रेसिव, कभी किसी को हाथापाई तक नौबत आ जाती है। तो क्या ये वक्त का तकाजा होता है या वैसे ही आपकी तबीयत ऐसी है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी आप शख्स उठा के देख लें, मैं समझता हूँ जो दिल से साफ है और जो अपने कॉज से कमिटेड है, तो वो फिर परवाह नहीं करता कि उसके लिए उसको किस हद तक जाना पड़े। हम इमरान खान के नज़रिए और उसकी सोच के पीछे चल रहे हैं। हम कारकुन हैं अपने कायद के, और एक कमिटमेंट है कि हमने इस जो मिशन उसने शुरू किया उसको हमने पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो जब हम मुखलिस होकर, बगैर किसी लालच के, हमें तो कोई लालच नहीं है। देखिए, आज अगर मुझे 2 दफ़ा मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर बना, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह
یہ کرم کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے بنا، عمران خان کی وجہ سے بنا. میرا کوئی نظریہ نہیں ہے، میں نے کوئی اپنی اولادوں کو پولیٹکس میں نہیں لے کے آنا، نہ میں نے فیملی پولیٹکس کرنی ہے، نہ میں نے جائیدادیں بنانی ہے، نہ میں نے اس ملک کے غریب عوام کو لوٹنا ہے. ہم صرف عمران خان کے نظریے اور اس کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ لوگ غداری کر رہے ہیں، لوگ اس کو بٹرے کر رہے ہیں، اور لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈچ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں میں ہوں یا کوئی اور ایسا شخص ہو کہ جو لائل ہے، پھر وہ برداشت نہیں کر سکے. بات کرتے ہیں حلقہ PP 20 کی، جو کہ کافی متنازع بنا ہوا ہے اور آپ کی مقبولیت بھی بام عروج پر ہے. آپ کی جو تنازع کی وجہ ہے وہ آپ حسد بتائیں گے، کارکردگی بتائیں گے، یا کوئی ذاتی چپکرش؟ دیکھیں جی، بات سیدھی سیدھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم خدمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. میری فیملی، میرے فور فادرز اس علاقے کے اندر 3 4 نسل سے انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کو سرو کیا ہے. میرا بیک گراؤنڈ اس علاقے کے لوگوں کے سامنے ہے، مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں نے اس حلقے کے اندر اپنے لوگوں کے اندر جو بھی سیاست کی ہے وہ خدمت کی سیاست کی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اندر گھل مل کر ہم نے ایک مقام پیدا کیا ہے. باقی ود ان دا پارٹی جو لوگوں کو کسی کو اختلاف ہے یا کوئی جیلسی فیکٹر ہے، تو میں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی، نہ کبھی میں نے اتنا موڑ موڑ کے پیچھے دیکھا ہے. میرا نظریہ، میری سوچ اور میرا مقصد بڑا کلیئر ہے. میں نے صرف اپنے آبجیکٹیوز کے اوپر نظر رکھی ہے. باقی یہ پالیٹکس ہے، اس پالیٹکس میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، لیکن الحمدللہ میں اللہ پہ یقین ہے، اور مجھے اس بات کا احساس بہتر طریقے سے اندازہ ہے کہ جب تک ہماری نیت صاف ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مدد کرے گا. آپ پر ایک الزام بھی ہے کہ آپ نے کینٹ بورڈ کے الیکشن میں وارڈ نمبر 7 کی جو سیٹ تھی اس کو اوپن رکھا، اور پھر جو آپ کی سیاسی حریف پارٹی تھی اس کے امیدوار کو کامیاب کروانے میں آپ نے کافی تگ و دو کی. تو یہ الزام کس حد تک سچ؟ تو ہم نے اس وارڈ کے اندر صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہماری پارٹی ڈیمیج نہ ہو، ہم نے یہ سیٹ اوپن چھوڑ دی تھی، اور جس کی وجہ سے ہم نے دونوں کینڈیڈیٹس کو موقع دیا کہ وہ اپنے اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کوشش کرے، اور جو بھی جیتے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. تو میں نے تو اس پورے تھرو آؤٹ دا الیکشن یہ جو واحد سیٹ تھی جس کے اندر کسی قسم کا میں نے نہ پارٹیسپیٹ کیا، نہ میں نے کسی گروپ یا دھڑے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. سرور خان گروپ نے جو اپنے متوقع امیدوار ہیں ملک اسود محمود، وہ آپ کے مد مقابل لانے کی کوشش کی ہے یا ان کا مطالبہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے؟ بات یہ ہے کہ میں گروپ اور دھڑے سے ہٹ کے سیاست کرنے کا قائل ہوں، اور میرا جو اس وقت نظریہ اور میرا جو مقصد ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نظریہ ہے. یہ لوگ جو انسیکیور لوگ ہیں، جو گروپوں میں بانٹ کر، دھڑوں میں بانٹ کر فیملی پالیٹکس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو نہ مجھے اس سے کوئی خطرہ ہے، نہ میں ان سے خائف ہوں. اور اس ملک کی بادشاہ عوام، اس حلقے کی عوام جو ہے وہ بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ اس ملک میں کون سا شخص جو ہے، کیونکہ اب میڈیا نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ ہر شخص کو ایکسپوز کر دیا ہے. یہاں پہ پتہ ہے کہ کون سا شخص اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ذاتی لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے پالیٹکس کر رہا ہے، کون جو ہے وہ نظریے اور اپنے کاز کے ساتھ کھڑا ہے. تو مجھے کبھی بھی یہ زائد بکر قسم کے لوگوں سے کوئی کبھی فرق محسوس نہیں ہوا. بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنے گھر کے اندر اپنے پوزیشن کو بہتر کریں، پھر آ کر آگے چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ان کو مل کر سپورٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ کی اس وقت بالادستی ہے وہ پارلیمان کے ساتھ متصادم ہے؟ کیا پارلیمانی بالادستی کو فوقیت نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ اور جوڈیشری جو اس وقت اس ملک کے جو ہمارے جو 5 پلرز ہیں ان میں سے 1 2 مین پلرز ہیں، آپ کی ایگزیکٹو اور آپ کی جوڈیشری، اور دونوں اگر اپنی اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں تو کہیں بھی کوئی کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں ہو سکتی. اچھا، بطور صوبائی وزیر کھیل و ثقافت آپ نے ایک بہت سارے اچھے کام کیے. ان میں ایک اولمپک چیمپئن تھے ہمارے ارشد نعیم صاحب، ان کے مضافاتی علاقے بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے میاں جنوں، اس میں اسٹیڈیم بنانے کا اعلان کیا.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیکسلا خاص طور پر جو ٹیکسلا کے اندرون ٹیکسلا کے اندر جو پوزیشن بنی ہوئی ہے وہاں بھی ایک اسٹیڈیم کا قیام ضروری ہے؟ میں نے اس شارٹ ٹائم کے اندر میں نے اپنے ورک اینڈ کے لوگوں کو 40 کروڑ روپے کی لاگت سے یہاں پر ایک اسپورٹس کمپلیکس کا تحفہ دیا یونیورسٹی کے اوپر، جس کی گراؤنڈ پیکنگ ہوئی، اس کا کام بھی ہم نے شروع کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے وعدہ کیا ٹیکسلا کے لوگوں سے کہ ایک اسپورٹس کمپلیکس میں ٹیکسلا کے اندر بناؤں گا جہاں پر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، جہاں پر ٹیکسلا کے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر وہ گھروں سے باہر نکل کے کھیلیں فٹ بال، کرکٹ، ہاکی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹیکسلا کے لوگوں کو یہ تحفہ دوں گا۔ ٹیکسلا کے اندر ہیوی ٹریفک ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ واہ اور ٹیکسلا جو ہے یہ بھی آپس میں ٹوین سٹیز ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ آپ دیکھیں اگر آپ واہ کینٹ سے نکلتے ہیں اور 14 کلومیٹر کی مال روڈ ٹریول کرنے کے بعد جب آپ ٹیکسلا کی حدود میں جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی ایسے لالیس شہر کے اندر آ گئے جہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ مطلب انکروچمنٹ دیکھیں تو سڑکوں کے اوپر لوگ آئے ہیں، ٹریفک کا حال دیکھیں، روڈز کا حال دیکھیں، تو مطلب ہے کہ ٹیکسلا شہر کے رہنے والے، ٹیکسلا کے کاروباری لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک جو ہے وہ اس 4 سالوں میں جو انہوں نے سفر کیا، جس طریقے سے ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، جس طریقے سے وہاں کے لوگ ذہنی ٹارچر کا شکار ہوئے ہیں کہ ہیوی ٹریفک کی شور کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو سب سے بڑا اس حلقے کے، اس علاقے کے عوامی نمائندوں کی نالائکی اور ان کی ناکامی ہے کہ وہ اپنے اس شہر کے اندر اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے۔ کسی بھی آپ علاقے میں جائیں، کسی بھی شہر میں جائیں، اس علاقے کی سڑکیں اور اس علاقے کی ٹریفک اور اس علاقے کی انکروچمنٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس علاقے کے اندر کتنا کمپیٹنٹ آپ کا ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہے کہ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی۔ روڈوں کی حالت دیکھ لیں، ٹریفک کی حالت دیکھ لیں، تو میرے خیال میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیکسلا کی اس ٹریفک کے لیے بھی اور اس ٹیکسلا کی انکروچمنٹ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ کام کروں گا۔ تحریک انصاف نے متوقع جو انتخابات ہیں اس کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا ہوا ہے؟ یہی جلسے جلوس احتجاج جاری رہیں گے یا عوامی رابطہ مہم بھی شروع کریں؟ وہ الیکشن کمپین اس وقت تحریک انصاف نے چلائی ہوئی ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہ چلی ہے نہ چل سکتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تو 4 سال سے مسلسل ایک الیکشن کمپین کے اندر ہیں، اور خاص طور پہ جب یہ خان صاحب کی حکومت کو اب 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے، جس طریقے سے سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، اس دن سے ہم لوگوں نے عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے اپنے حلقوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر ہم نے جلسے جلوس کر کر، ریلیز کر کر، ڈور ٹو ڈور کمپینس کر کر ہم نے اویئرنیس دی ہے۔ خان صاحب نے دن رات لوگوں کے ساتھ پبلکلی میڈیا ٹاک کر کے، عوامی اجتماعات میں خطاب کر کے ان کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے، ان کی گندی سیاست کو بے نقاب کیا ہے، ان کے جو اس وقت اس ملک کے ساتھ جو یہ کھلواڑ کر چکے ہیں وہ انہوں نے، خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کیا، اور خان صاحب نے ہر شخص کو اس پاکستان کے اندر، ہر ادارے کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پیک پاکستان تحریک انصاف کے کمپین کے حوالے سے چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن کمپین کے حوالے سے چل رہی ہے، میڈیا کمپین کے حوالے سے چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت سب سے اوپر جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی مومنٹم کو بلڈ کر کے آگے الیکشنز کے اندر جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے ملک تیمور مسعود اکبر صاحب کا نہایت دبنگ اور باعتماد انٹرویو سنا، یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی میزبان عفت رؤوف کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔